आदाब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का मौजू है शुमाली हिंद में उर्दू कसीदा निगारी। कसीदा उस सिन्फ़ सुख़न को कहते हैं जिसमें मदह या ज़म का पहलू हो। ये एक तरह का अंदाज़ बयान है जिसमें ममदूह और मद्दाह का रास्त ताल्लुक़ होता है। कसीदा शायरी की एक कदीम सिन्फ़ है। इसका माजी शानदार रहा है। कसीदा अरबी शायरी की मकबूल सिन्फ़ रही है। इसमें नायाब, नादिर, बुलंद और पुरशकूह अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर से ये बादशाहों या हुक्मरानों की मदह सराई में कहे जाते थे। इसमें हैत के साथ साथ मौजू का भी ख्याल रखा जाता है। फ़नी एतबार से इसका मर्तबा दीगर असनाफ़ के मुकाबिल अहम समझा गया। मदह या मदह सराय का मकसद इनाम व इकराम, सिला व सताइश का हुसूल होता था, और कभी कभी इसके बरक्स शुअरा की ख्वाहिश या आरज़ू पूरी न होती या किसी बात से इख्तिलाफ होता तब हजू भी कही जाती। इसे कसीदा हजविया भी कहते हैं। अरबी से ये सिन्फ़ फ़ारसी में पहुँची और फिर फ़ारसी से उर्दू में अपनी पूरी तवानाई और रिवायात के साथ धराई। उर्दू के शायरों ने इसमें अपने पेशरों की इत्तिबा में फ़नी कसीदा निगारी को चार चांद लगा दिए। अरबी शायरी में कसीदे के मौज़ूआत बड़ी गहराई और जामियत रखते हैं। उर्दू के शायरों ने इन दोनों ज़बानों के शायरों के तर्ज़ इज़हार से इस्तिफ़ादा किया। उर्दू तक पहुँचने से पहले कसीदे का असल मौज़ू मदह या हज की शक्ल में मुतय्यन हो चुका था। शख्सी हुकूमत या बादशाहत के अदवार में मदह सराई की वजह से शुअरा की कद्र मंजिलत भी की गई, मगर जमहूरी दौर में इसका चलन आम न रहा। ताहम बुज़ुर्गान दीन की शान में कसायद लिखे जाते रहे। अरबी के बाद फ़ारसी कसीदा गोयों में अनवरी, खाकानी, ज़हीर, फारियाबी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू में सौदा, ज़ौक़ और गालिब के कसायद अपना एक आला मयार रखते हैं। मौजूदा ज़माने में हजविया कसायद के उन्वान से मज़ाहिया शायरी के दिलचस्प नमूने मिलते हैं। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इब्तिदा एक पुराशोभ ज़माने में हुई। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद उसके जानशीनों में तख्त ताज के लिए खाना जंगियाँ हुईं और मुग़ल बादशाह मजबूत हुकूमत कायम न कर सके। दहली साजिशों और इक़्तिदार के हुसूल की लड़ाइयों का मरकज़ बन गया। इस बदनज़मी, बदहाली, इंतिशार, माशी व माशरती बदहाली का अवाम ख़ास सभी शिकार थे। उर्दू शुअरा भी इससे न बच सके। उनमें अक्सर दहली से तर्क वतन करके फैज़ाबाद और लखनऊ मुंतकिल हो गए। दहली में उर्दू शायरी की मकबूलियत वली दक्कनी के कलाम से हुई। वली दक्कनी ने दिल्ली के शुअरा को मुतासिर किया। कसीदे की तारीख़ी रिवायत में ये बात तस्लीम शुदा है कि वली दक्कनी ने जहाँ और असनाफ़ सुख़न में अपना कमाल दिखाया, वहाँ उसने कसीदे भी कहे और शुमाली हिंद वालों ने वली की अज़मत को माना और उसकी पैरवी को मुस्तहसन जाना। वली ने उर्दू ज़बान को एक नई ज़िंदगी बख्शी और ताज़गी से हमकिनार किया। लिसानी एतबार से उसने इस ज़ुबान को इस काबिल बना दिया था कि शुमाली हिंद के लोग इससे मुतासिर हुए बग़ैर न रह सके। वली आज़ाद मनिश सूफ़ी मशरब शायर थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका कलाम यानी कसीदा फ़ारसी के खाकानी और अनवरी से कम नहीं है मुझको कि गर ये कसीदा रंगी, नहीं है मुझको कि गर ये कसीदा रंगी, सुने तो वजद करे अनवरी व खाकानी। वली की कसीदा निगारी के बारे में डॉक्टर ज़ोर रकम तराज हैं। इक़्तिबास शुरू। अदबी नुक्ते नज़र से उसकी मसनवियों और कसीदों को जो मुकाबलतन बहुत थोड़े हैं, किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इक़्तिबास ख़त्म। वली के तहरीर करदा कसायद मजहबी अक़ीदे से ममलू हैं। इनमें हम्द, नात, मनक़बत के मज़ामीन मिलते हैं। अपने पीर तरीक़त शाह वजीहुद्दीन के कसीदे में वो तसव्वुफ़ के मज़ामीन भानते हैं। वली के कसायद में तशबीह व ग़रेज़ का पहलू वाज़ेह दिखाई देता है।
ان کا ایک قصیدہ بیت الحرام یعنی کعبۃ اللہ کی تعریف میں ہے، جو شروع سے آخر تک تشبیب ہی تشبیب ہے۔ ولی نے اپنے قصیدوں میں ثناء بدائع سے کام لیا ہے۔ بقول محمود الہی، اقتباس شروع، ولی نے اپنے اخلاف کو غزل کی زبان کے ساتھ قصیدے کی بھی زبان دی۔ ولی کی غزلوں اور قصیدوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان دونوں اصناف کی زبان و بیان کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اقتباس ختم۔ ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی دکنی کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کا خاص میدان غزل ہے، لیکن انہوں نے قصائد بھی لکھے ہیں۔ ان قصیدوں میں تصوف کے مضامین اور صوفیانہ کیفیت ملتی ہے۔ شمالی ہند کے اولین شعراء میں شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، فائز کے علاوہ جعفر زٹلی مشہور ہیں، مگر ان کے یہاں قصیدے کی کوئی واضح شکل نظر نہیں آتی۔ زٹلی نے 2 قصیدے فارسی میں لکھے۔ شاکر ناجی جو محمد شاہی دربار کے رکن امیر خان کے ملازم تھے اور عماد الدولہ کے وکیل بھی، انہوں نے کچھ قصیدے لکھے۔ ان میں تشبیب برائے نام ہوتی تھی، جبکہ ممدوح کے اخلاق کے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں درج کیں۔ اس طرح ناجی نے ولی دکنی کی پیروی کرتے ہوئے غزل اور قصیدے کی زبان کے فرق امتیاز کو برقرار رکھا۔ شمالی ہند کے ایک اور معروف شاعر شاہ حاتم نے بھی قصیدے سے دلچسپی دکھائی۔ گو وہ شخصی مداحی کے قائل نہ تھے، پھر بھی انہوں نے 2 قصیدے تحریر کیے۔ ان شاعروں کے درمیان عہد محمد شاہ کے ہی نہیں بلکہ شمالی ہند کے بلند پایہ قصیدہ نگار مرزا محمد رفیع سودا گزرے ہیں، جن کی قصیدہ گوئی اردو شاعری میں غیر معمولی مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ بقول پروفیسر محمود الہی، اقتباس شروع، سودا کے زمانے میں فارسی شاعری کا زور ختم ہو رہا تھا اور اردو شاعری عام ہونے لگی۔ شاعروں کی تعداد بڑھی اور ہر صنف سخن کو عمومیت حاصل ہوئی اور قصیدہ نگاری کو بھی فروغ ہوا۔ سودا کے اکثر معاصرین نے قصیدے کہے، مگر سودا کے آگے کسی کا چراغ دیر تک نہ جل سکا۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی، 500-600 سال کی مدت میں اور سدھا شاعروں نے خونی جگر سے فارسی قصیدہ کا جو مزاج ڈھالا تھا، سودا نے اس مزاج کو یکسر اپنی قصیدے میں سمو دیا۔ اس طرح سودا کے قصیدے اردو قصیدہ نگاری کا معیار تنقید قرار پائے۔ آج تک قصیدے اسی پیمانے سے ناپے جاتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ اردو میں سودا نے سب سے زیادہ قصائد کہے ہیں۔ ان کے مطبوعہ کلیات میں 43 قصیدے شامل ہیں۔ شیخ چاند نے اپنی تحقیق کے ذریعے ان میں مزید 11 قصیدوں کا اضافہ کیا۔ سودا کے قصائد کو زبان و بیان کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک میں شوکت لفظی، تراکیب و ترتیب، مضامین کی فراوانی وغیرہ۔ دوسرے میں انہوں نے دانستہ اور شعوری طور پر لغات کا ذخیرہ جمع کر دیا، مروجہ ترکیبوں کے ساتھ برجستہ بندشوں پر زیادہ توجہ دی۔ قصیدہ عام طور سے مقفع لکھے جاتے ہیں، لیکن سودا نے اپنے قصیدے میں ردیف کی بھی پابندی کی ہے۔ بقول ڈاکٹر ام ہانی اشرف، اقتباس شروع، مطبوعہ کلیات میں صرف 44 قصائد ملتے ہیں۔ ہم نے مزید 11 قصیدوں کا پتہ چلایا ہے۔ ان قصیدوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سودا کو قصیدے سے فطری ذوق اور لگاؤ تھا۔ اس نے نہ صرف انعام و صلے کی لالچ میں قصیدے کہیں، بلکہ محض خلوص اور حسن عقیدت سے بھی نہایت بلیغ اور معرکۃ العارہ قصیدے انشاء کیے ہیں۔ بعض قصیدوں میں اپنی ناراضگی کی بنا پر یا مزاجاً دوسروں کی ہجو کی ہے۔ اقتباس ختم۔ سودا کے چند قصائد کے مطلع دیکھیے۔ اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل، اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ صبح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرِ عام، صبح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرِ عام، حلال دختر رز بے نکاح و روزہ حرام۔ برج حمل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، برج حمل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، کھینچے ہے اب خزاں پہ صف لشکر بہار۔ ہے پرورش سخن کی مجھے اپنی جان تلک،
ہے پرورش سخن کی مجھے اپنی جان تلک، جوں شمع زندگانی ہے میری زبان تلک۔ ہوا ہے فیض سے ایسا سبز باغ جہاں، ہوا ہے فیض سے ایسا سبز باغ جہاں، شبیہ سنبل ترسے ہے موج ریگ رواں۔ سجدے شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، سجدے شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ سودا نے تقریباً تمام لائق فخر اوصاف کو بیان کیا ہے۔ بزرگوں کی شان میں جو قصیدے تحریر کیے ہیں ان میں عظمت و بزرگی، شرافت و نجابت، علم و حیا، فیوز و برکات اور کشف و کرامات وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ سلاطین و امراء کے عدل و انصاف، شجاعت و دلیری، سخاوت و فیاضی، ہیبت و جلال، تدبر و سیاست وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ان سب کو مناسب و موزوں اسلوب بیان اور پرشکوہ الفاظ میں ادا کیا ہے، لیکن مبالغے کا زور اور تخیل کی بلند پروازی ہر جگہ کار فرما ہے۔ مثلاً شرق سے غرب تلک روب تیرے نیزے کا، شرق سے غرب تلک روب تیرے نیزے کا، دھاک ہے تیغ جنوبی کی تیری تاب شمال۔ سودا کے معاصرین میں میر تقی میر، اشرف علی خاں فغاں، قائم چاند پوری ہیں، لیکن ان سب میں قصیدہ نگاری کی حیثیت سے سودا کا پلہ بھاری ہے۔ میر کی شاعری میں غزل کو اولیت حاصل ہے، تاہم میر نے قصیدے بھی لکھے ہیں۔ ان کی قصیدہ نگاری کے بارے میں عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں، اقتباس شروع: اس زمانے میں جو چیزیں قصیدہ گوئی کا معیار خیال کی جاتی تھیں ان سے ان کے قصائد خالی ہیں۔ انہوں نے مشکل زمینوں میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، دھوم دھام کی تشبیہیں نہیں لکھیں، طولانی قصائد بھی ان کے یہاں نہیں پائے جاتے۔ ان کے ہاں عموماً الفاظ کی شان و شوکت بھی موجود نہیں، قصائد میں ان کی بندشیں بھی چست نہیں ہوتیں۔ اقتباس ختم۔ ان شعراء کے بعد انشا، مصفی، جرد اور میر حسن کے نام ملتے ہیں۔ ان میں انشا سب سے جداگانہ مزاج اور مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قصائد میں ہندوستانی تہذیب و تمدن کو اجاگر کیا، انوکھی بندشوں اور سحر آفرین مضامین سے مرصع سازی کی ہے۔ زور بیان بھی خوب ہے، جبکہ تخیل اور متنوع صاف جھلکتا ہے۔ مقامی رنگ کے لحاظ سے انشا اردو کے غالباً سب سے بڑے اور کامیاب قصیدہ نگار ہیں۔ ان کے قصیدوں میں انگریزی تہذیب کی بھی جھلک پائی جاتی ہے۔ انشا متعدد زبانوں کے عالم و ماہر تھے۔ اس علمیت و مہارت کا مظاہرہ وہ اپنے قصیدوں میں کرتے ہیں۔ عربی، فارسی، ترکی، انگریزی بھاشا اور دوسری زبانوں میں وہ مصر کے مصرے اور شعر کے شعر موزوں کر دیتے ہیں۔ انشا کے ایک قصیدے سے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے: بھگیاں نور کی تیار کرائے ہوئے سمن، بھگیاں نور کی تیار کرائے ہوئے سمن، کہ ہوا کھانے کو نکلیں گے جو انسان چمن۔ عالم اطفال نباتات پہ ہوگا کچھ اور، عالم اطفال نباتات پہ ہوگا کچھ اور، گورے کالے سبھی بیٹھیں گے نئے کپڑے پہن۔ کوئی شبنم سے چھڑک بالوں پہ اپنے پاؤڈر، کوئی شبنم سے چھڑک بالوں پہ اپنے پاؤڈر، بیٹھ کر جلوے کرسی پہ دکھاوے گا پھین۔ قصیدوں میں سنگلاخ زمینوں میں شعر کہنا سودا کے بعد مصفی کے حصے میں آیا، اور انہوں نے بڑی کامیابی سے یہ میدان سر کیا۔ دور متوسطین کے بعد والے شاعروں میں سر فہرست ذوق اور مومن کا شمار ہوگا۔ خصوصیت سے مغل دربار سے وابستہ شاعر شیخ ابراہیم ذوق وہ اکیلے شاعر ہیں جن کو صرف دربار داری اور مداحی سے کام تھا۔ وہ پھر مغل حکمرانوں اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی ثناخوانی کرتے رہے۔ قصیدے کے لیے ذوق نے فارسی روایات کی پابندی کی۔ ان کی زبان سودا کی زبان سے زیادہ صاف، شستہ اور رواں دواں ہے، بقول پروفیسر کریم الدین احمد۔ اقتباس شروع۔ ذوق کی آورد ہمیشہ آورد ہی معلوم ہوتی ہے۔ ان کے اشعار میں زیادہ ظاہری بنیاد ہے جو غیر فطری اور آورد کا نتیجہ ہے۔
ذوق میں وہ شیرینی اور ترنم بھی نہیں جو سودا کے اشعار کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اقتباس ختم۔ ذوق نے اپنے قصائد میں جس انداز سے تشبیب کا اظہار کیا ہے وہ صرف اور صرف بہاریہ ہے۔ وہ اپنے تخیل سے ایسے مضامین لائے ہیں جن میں روایتی چاشنی اور جاذبیت تو ہوتی ہے لیکن جذبہ اور قوت نہیں ہوتی، محض لفظی صنائی اور مصنوعی کیفیت سے تشبیب سجائے ہیں۔ زہ نشاط اگر کیجیے سے تحریر، زہ نشاط اگر کیجیے سے تحریر، عیاں ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ اثر سے باد بہاری کے لہلہاتے ہیں، اثر سے باد بہاری کے لہلہاتے ہیں، زمیں پہ ہم سر سنبل ہے موج نقش حسیر۔ نکل کے سنگ سے گر ہو شرارت تخم فشاں، نکل کے سنگ سے گر ہو شرارت تخم فشاں، گو سبز فیض ہوا سے ہو وہ یہ رنگ شعیر۔ ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ، کہ جیسے جائے کوئی پیلے مست بے زنجیر۔ ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ ذوق نے اپنی بعض تشبیہوں کا موضوع معزت کو بھی بنایا ہے۔ لفظی صنعت گری میں ذوق مہارت رکھتے تھے۔ پروفیسر محمود الہی کے الفاظ میں، اقتباس شروع، اصل میں ذوق ایک اچھے ناظم اور کامیاب مقلد تھے۔ انہیں اپنے پیشروؤں کی روایات کو محفوظ رکھنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ ذوق کی تشبیہوں میں کوئی نئی بات نہیں۔ بہار و طرب، سوال و جواب، اخلاق و معزت ان کی تشبیب کے خاص موضوع ہیں۔ اقتباس ختم۔ شیخ ابراہیم ذوق کے بعد مرزا غالب کے دیوان میں 2 قصیدے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں اور 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ملتے ہیں۔ یوں غالب کی قصیدے کم مقدار میں ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہیں، مگر غالب نے قصیدے کی روایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا، تشبیب و غریز اور دعا کا اہتمام کیا ہے۔ غالب کے کلام میں ابتدائی مشکل پسندی کا ان کے قصائد میں بھی اظہار ہوتا ہے۔ غالب نے تشبیب میں مکالمے کے طرز کو اپناتے ہوئے ایک قصیدے میں شاعر اور ہلال عید کے درمیان مکالمہ درج کیا ہے۔ ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ 2 دن آیا ہے تو نظر دم صبح، 2 دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام۔ بارے 2 دن رہا کہاں غائب، بارے 2 دن رہا کہاں غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام۔ اڑ کے جاتے کہاں کے تاروں کا، اڑ کے جاتے کہاں کے تاروں کا، آسمان نے بچھا رکھا تھا دام۔ مرحبا اے سرور خاص خواص، مرحبا اے سرور خاص خواص، حبذا اے نشاط عام عوام۔ عذر میں 3 دن نہ آنے کے، عذر میں 3 دن نہ آنے کے، لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ غالب کے بعد مومن کی قصیدہ نگاری میں نئی زمینوں کی سحرکاری ہے۔ انہوں نے تشبیب میں بہاریہ، عاشقانہ اور رندانہ مضامین پیش کیے ہیں، تاہم ان کی تشبیب میں غزل کا سا رنگ غالب دکھائی دیتا ہے، جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا لب و لہجہ قصیدے کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ابو محمد سحر مومن کی قصیدہ گوئی کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں، اقتباس شروع، تشبیب کے برخلاف مومن کے مدحیہ اشعار میں زور کلام اور روانی عام طور پر موجود ہے، اور کہیں کہیں پرشکوہ اسلوب کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ مومن کے بعد قصیدہ نگاری میں نسیم، منیر اور داغ کے نام ملتے ہیں۔ محسن کاکوری اپنے نعتیہ قصائد کے لیے مشہور ہیں، جبکہ امیر مینائی کے پاس تشبیب میں مناظرانہ انداز ملتا ہے۔ مکالموں کی روش کے ساتھ ساتھ
مناظرانہ کیفیت نے امیر مینائی کے کلام میں خصوصیت پیدا کر دی ہے۔ البتہ ان کے نعتیہ قصائد کا رنگ و آہنگ ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ مرزا داغ نے قصیدوں میں بلا تکلف اپنے استاد ذوق کے نہج و طریق کو برقرار رکھا، لیکن داغ کی شہرت غزل گو کی حیثیت سے مسلم ہے۔ قصیدہ کوئی کو غدر 1857 عیسوی سے بڑا نقصان پہنچا۔ بہادر شاہ ظفر کے قید کیے جانے کے بعد مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی۔ یوں شمالی ہند میں قصیدہ نگاری کا باب ایک طرح سے بند ہو گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیکچر سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔